शरीफ यानी ने नतीजे ने तकलीफ कर जाएगी 500 पाउंड मिला शरीफ बोल्टन से मुझे कौन सा अपने पांचे ने 500 पाउंड से 40 उनकी कागजीस ने बाकी दोस्तों मिला सकते थे लेकिन मुझे फैसला करना मुश्किल है कि किसके साथ थे क्या हाल है जी खैरियत है खुश हो तबीयत अच्छी है मैं दोस्त अलग साहब अमेरिका तो आए स्पेशली बुला दो सर आज आए बुला दो सर अल्लाह बरकत क्या हाल है खैरियत है माशाअल्लाह चलो उसका आपको ध्यान देगा वक्त सारी पाबंदी नहीं करना अपनी पेशवा बैठे तो अपने लाने में चलो जल्दी करके 2 मिनट वैसे Bismillahir-Rahmanir-Rahim. And our final guest speaker who is representing the mayor this evening, it gives me great pleasure to ask Councillor Richard Sweden to address the gathering. Please give him a warm welcome, please. Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me today as representative of the Mayor of Waltham Forest, Terry Wheeler, who is unable to be with you but sends you his very best wishes. I have many times over the years attended this event, and when I'm here I know that I and my colleagues are amongst friends. It's always been a privilege to attend today and join the procession led by our spiritual leader, Pir Saab, who it's an honour to meet again today. But it's important for people such as myself, friends, but not part of the Islamic community, to show solidarity, especially at a time when those distorting the Holy Prophet, peace be upon him, message by perpetrating outrages such as those recently seen in France. This will inevitably cause anxiety amongst you, especially those of you and your families in smaller communities, perhaps fearing some backlash. Despite large numbers here and growing numbers in our country, Islam is still a minority faith, function in the context of misunderstanding, often exacerbated by the popular media. I hope that my attendance here today, and those of my colleagues, will serve to reassure you and your families and remind us of our common humanity and values, values that flourish in our diverse and mutually respectful community here in Waltham Forest. Today is a celebration of the life and gifts of the Holy Prophet, peace be upon him, and to remember and share the lessons that he has taught. His message was similar to other prophets shared with the monotheistic Jewish and Christian faiths, including the founder of my faith, whose birthday was celebrated only days ago. Like those earlier prophets, the founder of your faith was calm and patient when faced with adversity. He provided an example for us all when intolerance and violent forms of tyranny find expression. That teaching was never more clear than when the young Muslim women of Waltham Forest organised a candlelit vigil of reflection and thought in the town square in memory of the innocents of Peshawar. He, peace be upon him, like other prophets, wanted to draw people into God and reach out to those who find it hard to follow his daily example. Today, we can confidently celebrate his life of reflection and peace and his desire for all humankind to be embraced by God. I hope and pray we can all use today's celebration as a spur to continue to build mutual respect and kindness in our lives and across communities. Following his example, God bless you all.
thank you for your welcome and hospitality, and for those travelling, I wish you a safe journey home. Thank you very much. Thank you so much, Hazrat. Over to Azur Fakr Islam. Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Hayri! Hayri! Jashn Eid Miladun Nabi! Azur Qibla Fakr Islam! Shahzada Gausi Azam! حق اور صداقت کی نشانی. سب سے پہلے سید احمد شاہ صاحب تریوزی سے عرض کروں گا کہ وہ 5 منٹ میں اپنا پیغام جو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام دیں. ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم. حضرت قبلہ مفکر اسلام دامت برکاتہ القدسیہ جانشین امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، پاکستان سے تشریف لائے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے عظیم رہنما حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قریشی، جلیل القدر علماء کرام، مشائخ عظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس عقیدت، محبت، لگن اور جذبہ کے ساتھ آپ نے نبی مکرم، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ جلوس اور جشن منایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم محبت کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے. یہ جن حالات میں یورپ کے اندر جلسے اور جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں وہ آپ سب کی نظروں سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہیں. آج دہشت گردی کی لعنت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس تناظر میں بلکہ اس کے پس پردہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جسارت ناکام کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ہر نبی جو دنیا پہ آتا ہے وہ انسانی اقدار کا امین ہوتا ہے اور اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر فائز ہوتا ہے. ہر نبی اپنے دور میں فضائل اور شمائل کے اعتبار سے سب سے ممتاز اور یکتا فرد ہوتا ہے، اور دنیا کو امن کا، سلامتی کا اور ہدایت کا پیغام پہنچاتا ہے. ہر نبی کی یہ صفت اور ہر نبی کا یہی کام اور مشن رہا، مگر ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں جو نبی الانبیاء ہے، جو ختم المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے. حضور علیہ السلام نے تو چیونٹیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں اور پرندوں کے بھی حضور علیہ السلام نے حقوق الگ الگ بیان کیے ہیں. نبی مکرم جو وضو کا پانی ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں وہ کسی انسان کا خون بہانے کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو امن کا پیغام دیا ہے، آج اس دور میں اور ان حالات میں یورپ کے اندر بالخصوص ہم رہنے والوں کو اس پیغام کو مزید عام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ امن اور محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، تاکہ جو مقامی لوگ ہیں
ان کو زیادہ پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی کتنی قدر کی ہے اور انسانیت کے وقار کو کتنا بلند کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے، جو یتیموں اور بیواؤں سے سلوک کیا جاتا تھا اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، جو ہمیشہ فساد جاری و ساری رہتا تھا، جو خون ریزی پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، نبی مکرم نے ان کو ایک تسبیح کے دانوں میں پرو دیا اور محبت خدا بندی میں سب کو یکجا کر دیا، فساد کو ختم کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ اثر تھا۔ بدبخت جو تھے وہ نیک ہوئے، جو لڑتے ہمیشہ وہ ایک ہوئے۔ یہ جھگڑے سارے تو نے سمیٹ دیے، تیرے فہم و ذکا کا کیا کہنا۔ اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات و صفا کا کیا کہنا۔ پڑھتے ہیں ملائک صلی علی، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ انہی الفاظ پر سب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں رب ذوالجلال آپ سب کو عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آج منشی خان صاحب کی صاحبزادی سبیہ نے 250 پاؤنڈ میلاد شریف میں پیش کیا۔ 1000 پاؤنڈ انہوں نے خود دیا تھا اور 500 پاؤنڈ ان کے بھانجے نے دیا ہے اور ان کے ایک بھانجے نے 40 پاؤنڈ دیا ہے۔ یہ 250 پاؤنڈ ان کی بیٹی نے دیا ہے۔ صاحب آپ حضرات کی خدمت عالی میں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ محمد حنیف صاحب، جو کہ سبزی منڈی کے دارالعلوم کے ممتاز استاد بھی ہیں، پہلے شاگرد رہے ہیں، اب مدرس بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، بڑے فاضل تشریف لاتے ہیں اور 7 منٹ میں اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 7 منٹ ہائیسٹ ٹائم ہے۔ اس وقت جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ہیں، نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق خالقنا العظیم۔ تمام احباب لاؤڈلی درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ لاؤڈلی ذرا آواز آنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم حضور قبلہ مفکر اسلام، میرے سر کا تاج جمیع سادات گرامی المرتبت، جمیع علماء ذی عزت و ذی احتشام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرات، میلاد شریف کے جلسے اور جلوس کا مقصد 2 چیزوں کی اصلاح ہے۔ نمبر 1 اصلاح عقیدہ اور نمبر 2 اصلاح اعمال۔ عقیدے کے حوالے سے ہمارے لیے واضح اور روشن راستہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ ہیں، یعنی ہر وہ عقیدہ و نظریہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ اور اہل بیت نے ڈیولپ کیا، جو نبی پاک کے پیاروں نے اس امت کو دیا، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔
جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ انداز عمل رکھا، نبی کی اہل بیت اور صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، حضور کے ساتھ ان کا لگاؤ، حضور کے ساتھ برتاؤ، نبی پاک سے بولنا، سرکار کو بلانا، یہ سب عقیدہ اہل سنت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ مالک کونین فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اے قرآن سننے والوں، اے اسلام کے دعوے داروں، سن لو عقیدے کے حوالے سے تمہارا اور نبی کا ریلیشن کیا ہے، تمہارا اور تمہارے نبی کا رشتہ کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے۔ سبحان اللہ، لاؤڈ لکھیے۔ اولا کا معنی کیا ہے؟ محدثین و مفسرین کرام نے بلا تفصیل عرض کروں، اس کے دو معنی فرمائے۔ اولا کا ایک معنی اقرب ہے اور اولا کا ایک معنی احق ہے۔ اگر معنی اولا کا اقرب کیا جائے تب بھی عقیدہ سنی کا ثابت ہوتا ہے، اور اگر معنی اولا کا احق کیا جائے تب بھی عقیدہ سنی کا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلا معنی بنتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، او میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں یہ حاضر ناظر کے جھگڑے اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ جب جان سے زیادہ قربت بندہ مومن کو نبی سے ہو گئی، اللہ کا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہو گیا، تو اب اس سے بڑا اور کوئی قربت کا تصور نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تسیوں حاضر ساڑھے بلی دی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ۔ دوسرا معنی اولا کا احق ہے، اب معنی بنے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، او ایمان والو میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا حقدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جان کا بڑا حق ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، جان کا بڑا حق ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اگر پانی ٹھنڈا لگانے سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر بیماری بڑھتی ہے، حکم شریعت یہ کہ تیمم کر وضو معاف ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے، باہر نکلتے ہو خطرہ ہے کہ دشمن قتل کر دے گا، حکم یہ ہے گھر میں پڑھ۔ اسی طریقے سے اگر روزے سے جان جا رہی ہے روزہ مؤخر ہو جاتا ہے، اور اگر مرض بڑھ گیا روزہ معاف بھی ہو جاتا ہے، حج بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اے اللہ یہ تو بڑے اہم فرض ہیں، کیوں تو نے معاف فرمائے؟ فرمایا اس لیے کہ بندہ مومن کی جان بڑی قیمت والی ہے، یہ اتنی بے قیمت جان نہیں کہ جسے بارود کا دھماکہ کر کے اڑا دیا جائے۔ لیکن تھوڑا سا ایک جگہ میں نے ایک جملہ کہا، پلیز اگر کوئی سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے گا۔ تو ایک ینگسٹر ایک کالج کا نوجوان کھڑا ہوا، اس نے درمیان سے بولا، اس نے کہا قریشی صاحب بات آپ نے صحیح کی ہے لیکن معاملہ حل ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے بولا جی قرآن کہتے ہیں مومنوں کی جان، تو جو ہوئی بے ایمان اس کی جان کی حیثیت۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اسلام نے ہر انسانی جان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارا نبی انسانیت کی بقا کا ضامن ہے، ہمارا نبی پیغام امن لے کے آیا ہے۔ میلاد کا جلسہ و جلوس یہ امن عالم کا پیغام ہے۔
یہ پیغام ہے کہ ہمارا نبی کائنات کو ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا، کائنات کو تباہ کرنے نہیں آیا، ہمارا نبی تو رحمت پھیلانے آیا ہے۔ جان کی بڑی قیمت ہے، لیکن معاملہ آ گیا، اے نماز معاف، روزہ معاف، جان بچا، لیکن جب معاملہ تیرے نبی کا آ جائے وہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، وہاں جان لٹانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پر میں یہ جان فیدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فیدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فیدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو تو جہاں نہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑا مقام دیا۔ نبی مکرم کے صحابہ نے حضور پر اپنی جانیں قربان کر کے بتا دیا کہ اصل ایمان کا معیار یہ ہے کہ نبی کی ذات سے جان سے بھی زیادہ پیار کیا جائے۔ یہ عقیدے کا میسج اور عمل کا میسج۔ آخری اتنے بزرگوں کی موجودگی میں پورے اسٹیٹ بھرا ہے۔ میں آل رسول کا نوکر ہوں اور بڑا کھلا دھڑلے سے ایک میسج ہے کہ آل پیغمبر یعنی جن کو سید کہتے ہیں ان کا ادب ہم پہ واجب ہے۔ اور یہ سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی یا باقی سادات کو دیکھ کر میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی ہم اپنا نمبر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نمبر اگر بارگاہ زہرا میں بن جائیں وہ بہت ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کا میسج یہ ہے کہ لا یقاس، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا تھا کہ لا یقاس بہم احد، جب معاملہ آل رسول کا آ جائے وہاں ترازو لے کے چوک میں کھڑے نہ ہوا کرو۔ لا یقاس بہم احد، ان پہ کسی کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو عقیدے کا میسج یہ پہلے نمبر پہ یہ کہ بزرگان دین سادات کا احترام کریں۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ ہیں، قبلہ سید منور حسین شاہ صاحب، ترمذی شاہ صاحب، دوسرے شاہ صاحب، اور سب کی سب سالاری فرما رہے ہیں۔ اور پاکستان میں معذرت سے ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ عبد القادر شاہ کو ساروں نے چھوڑ دیے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں، اور یہ تو میں نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانا سلسلہ ہے، جو آل رسول کا نام دھڑلے سے لے تو اس کو دنیا چھوڑ دیتی ہے، تو وہ معاملہ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اتنے سینکڑوں علماء اور ہزاروں عوام یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جو آل نبی کو نہ چھوڑے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال گرامی المرتبت حاضرین، میرا یہ ٹائم آخری جو میسج ہے میرے دوستو، یہاں سارے بزرگ، سارے پیر، سارے احترام والے ہیں، لیکن ایک پیر ایسا ہے، میں نے آل اوور یو کے اس پورے ٹور میں نے اس پیر کا تعارف بڑے دھڑلے سے کروایا ہے۔ وہ ایسا پیر ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ہاں نہ بولو پھر، نہ میں بھی چھوڑ لوں، کوئی نہیں۔ اس پیر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک دعا 70 بلائیں ڈالتی ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ اس پیر کا نام ہے تمہاری ماں۔ آج کے اس میلاد کے جلسے سے آپ کو میسج ہے، وہ یہ کہ میلاد آنا، جھنڈا لہرانا، یہ ادب محبت کا اظہار ہو گیا، اس میں ثواب مل گیا، لیکن مقصد میلاد کو اپنانا میرے دوستوں بزرگوں بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ مقصد میلاد ہے، حرام سے بچنا یہ مقصد میلاد ہے۔ بندہ اسپینڈ کرے 4000 5000 10,000 پاؤنڈ دے دے جی میلاد کے لیے، اور کام کیا کر رہے ہو؟ سور بیچ رہا ہوں، کام کیا کر رہے ہو؟ حرام بیچ رہا ہوں۔ میں بڑا مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا دعوت ہے، میں نے جیسے میرا حضور قبلہ نے فرمایا، میں سید حسین الدین شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، اور سید کے جوتے اٹھا کر سیدوں کی نسل سے سیدوں کے انداز سے، تو اس حوالے سے عمل مقصد میلاد ضروری ہے۔ نماز پڑھنا یہ مقصد میلاد، روزہ رکھنا یہ مقصد میلاد، اور آج کا اس فقیر کا میسج یہ ہے، آج کے میلاد کا میسج میری طرف سے یہ ہے، ماں باپ کی عزت کا جذبہ لے جاؤ، مدینے والا میلاد والا خوش ہو جائے۔ کون کون ہے جو عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کے قدم چومیں گے؟ والدین کا احترام کریں، والد کو برابر نہ سمجھے،
آج ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے تو کہتے ہیں تُس کی کیا سنایا اس ولیتی پڑی دشے ہاں، اور یہ ولیت میں تو آ کر پڑھ گیا تیرا مقام بہت ہو گیا، لیکن یہ تو بتا تیرے پاسپورٹ پہ نام تو اسی بابے کا ہے نا کہ جو ان پڑھ ہے۔ اس لیے آج کا میسج یہ ہے والدین کے احترام کرو، ماں کے قدم چومو، اللہ عزتوں کی سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بابا جانی جی حاضرین کرام، اب میں اس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کو پاکستان سے میں نے تشریف لانے کی زحمت دی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اللہ تعالیٰ کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے۔ یہ صاحبزادے ہیں صاحبزادہ محمد فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جنہوں نے اپنی زندگی میں دہشت گردوں کے مقابلے میں ایک عملی کام کیا کہ ایک طوفانی دورہ پورے پاکستان کا کیا، خاص کر دہشت گردوں کے علاقے میں انہوں نے جو کانفرنس بنائی، ان کے بتایا تھا کہ میرے 4 صاحبزادے، چاروں کو لے کے وہاں گیا تھا کہ حسن و حسین ان کی اولاد کربلا میں کٹ سکتی ہے، مر سکتی ہے، اگر دین کا کوئی موقع ہے تو میری اولاد جو ہے وہ اسلام کے کام کیوں نہ آئے، بجائے اس کے کہ ان کو بچاتے ان کو ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ تو انہوں نے عملی طور پر آج تک دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، مذہبی علوم میں بھی جامع عالم ہیں۔ اکثر بیشتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر قانون جانتا ہے تو پھر اسلام نہیں جانتا، اسلام اگر جانتا ہے تو قانون نہیں جانتا، اور اگر دونوں جانتا ہے تو دونوں ہی میں ناقص ہے، نہ اس نے مکمل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نہ مکمل قانون دان ہے۔ ماشاءاللہ ان میں یہ خوبی ہے کہ یہ سیاسی، معاشی، اقتصادی ہر طرح کے علوم سے بہرور ہیں پوری طریقے سے۔ اور اس وقت ہمارے لیے ایک خوش کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں ہم لوگ حضرت صاحبزادہ محمد فضل کریم صاحب کے انتقال کی وجہ سے بڑے مایوس ہو گئے تھے۔ ہم سمجھتے تھے ہماری سیاسی قیادت پاکستان میں کوئی نہیں ہے، یہاں کی جو ہماری تنظیم ہے یہ خالص مذہبی تنظیم ہے، مرکزی جماعت اہل سنت جو یہاں ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا تو انشاءاللہ نہیں ہے، نہ آئندہ بنے گی، لیکن ہمیں ضرور تو ہے نا، پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہاں کسی سیاسی آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق تو ہونا چاہیے جو ہماری نمائندگی کرے۔ تو ماشاءاللہ ان کے ابھرنے سے وہ ہماری مردہ امیدیں جو ہیں ان میں تازہ زندگی آ گئی، وہ تشریف لاتے ہیں اور 15 منٹ میں اپنا خطبہ پیش کرواتے ہیں۔ اب پاکستان سے آ کر کے 15 منٹ بات کرنا ہے تو بڑی قسم کی بات ہے، مگر یہ کہ مجبوری ہے، بہت سارے لوگ بولنے والے ہیں، مگر یہ قادر الکلام آدمی ہے، 15 منٹوں میں انشاءاللہ وزیر بات پوری کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، صرف ایک گزارش قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں کہ آپ مریدین، متوسلین، فیض یافتہ سرکار غوث پاک کے گھرانے کے ہوں، مقرر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود شریف کی استدعا کرے، آپ کی طرف سے خاموشی رہے تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں پشیماں بہرحال ضرور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب آپ کسی چیز کے کسی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں تو اس کا پریکٹیکل سٹیپ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ڈفرینسیشن پریکٹیکل میں اور نان پریکٹیکل میں یہ ہے کہ غیر درود کا انکار کرتے ہیں، ہم درود کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اگر اقرار باللسان نہ ہو تو پھر اس میں وہ محبت، وہ مزہ نہیں رہ جاتا۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر اپنے شایان شان، اپنے دل سے، جس شخص کو یہ یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اسے میسر آئے گی، وہ ایک مرتبہ بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی، قابل صد احترام پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، سید احمد حسین ترمذی صاحب، محترم قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، پیر صابر شاہ صاحب، اور اس سٹیج پر براجمان مسلک حق اہل سنت و جماعت کے قابل صد احترام مفتیان عظام، علماء اکرام، مشائخ عظام، شیوخ الحدیث، اور حال کے اندر اور باہر موجود میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری قبلہ پیر صاحب سے میرے والد محترم کی رفاقت بہت طویل ہے، اور آج میں اپنے والد کے وصال کے بعد قبلہ پیر صاحب کے حکم پر اس پر نور ایمانی اور روحانی محفل میلاد مصطفیٰ جلسہ و جلوس میں آیا، اور جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے والد ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیر سید عبدالقادر جیلانی شاہ صاحب he is a blessing for اہل سنہ and مسلم۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس سٹیج پر موجود ہوں، پیر صاحب سامنے تشریف فرما ہیں، پاکستان میں بھی جس موقع پر وہ ٹی وی ہو یا جلسہ ہو، میں نے اہل حق کی بات کی تو پیر صاحب قبلہ کا نام سب سے پہلے لیا۔ وہاں پر قبلہ پیر صاحب موجود نہیں تھے۔ میں نے حق بات کہنا، سچ بات کہنا، یہ اپنے والد محترم سے سیکھا۔ صرف دو گزارشات عرض کروں گا چونکہ وقت بہت قلیل ہے، اور میرے بعد قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی ہے، دیگر مقررین کا خطاب ہے۔ آج کے دور کے اندر آسان فہم سمجھ لیجئے کہ مسل اسلام کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی نظیر صرف مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ یا بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب